अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मशरक़ वस्ता की जो कशीदगी है उसमें आए दिन एक नया पहलू सामने आ जाता है और सूरत हाल थोड़ी मज़ीद गंभीर हो जाती है, जिसे समझना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंटली जो अपडेट आई है, बहुत ही बड़ी अपडेट, ये यूएई और बहरेन के हवाले से है और ये दोनों ममालिक वही हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली इसराइल को तस्लीम किया है और ये शीरो शकर हो रहे हैं और प्यार मोहब्बत इनका ऐसा उरूज पे है इसराइल के साथ कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती और गालिबन 1-2 महीने के अंदर ही इन्होंने इतना ज्यादा ये लोग करीब हो गए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल के अंदर अब इसराइल जो है उसने अपने शहरियों को यूएई और बहरेन के सफर से रोक दिया है। अब ये यूएई और बहरेन के सफर से रोका क्यों गया है? ये ईरान के किसी भी मुमकिना हमला जो है और ईरान के जो मिसाइल हैं उनका रुख अब यूएई और बहरेन की तरफ है, उसके पेश नजर और उस खतरे से बचने के लिए इसराइल ने अपने शहरियों को इन दोनों ममालिक में जाने से रोक दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईरान जो है वो सऊदी अरब को छोड़कर, अलबत्ता मीटिंगें सऊदी अरब करे, सब कुछ सऊदी अरब करे, ईरान सऊदी अरब को छोड़कर यूएई और बहरेन को निशाना बनाएगा क्यों? और फिर अगला सवाल यह पैदा होता है कि सऊदी अरब इस सारी सूरत हाल से बच निकलने में कैसे कामयाब हो रहा है? सऊदी अरब ऐसी कौन सी पॉलिसी अपना रहा है जो ईरान के साथ बराह रास्त जंग के अंदर से सऊदी अरब को बिल्कुल क्लीन चिट देने वाली है? ईरान सऊदी अरब से अब खुली जंग क्यों नहीं लड़ना चाहता? आखिर ईरान के पास ऐसी क्या वजह है? और अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि ईरान इसराइल जो खुली जंग है वो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है और ये ईरान इसराइल जंग जो है बराह रास्त अगर ये हो जाती है तो किस तरह ये ग्रेटर इसराइल जो है, जो उनका एक ख्वाब है, उसकी जानिब ये पहला कदम होगा। ये तमाम तर बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें अब समझने की जरूरत है क्योंकि बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है कि आखिर इसराइल जो है उसने किस खतरे के तहत बहरेन और यूएई के दौरे से अपने शहरियों को मना किया, सऊदी अरब की बचत क्यों होगी, सऊदी अरब को क्यों क्लीन चिट मिलेगी, ये थोड़ा समझने वाली बात है। सबसे पहले अगर हम जायजा लें कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि ईरान जो है उसकी तरफ से अभी रिसेंटली मोहम्मद बिन ज़ायद को डायरेक्ट कॉल करके धमकी दी गई। ये धमकी सऊदी अरब को नहीं दी गई, ये धमकी इसराइल को खुद कॉल करके हुक्मरान को नहीं दी गई, ये सिर्फ और सिर्फ यूएई को धमकी दी गई है ईरान की तरफ से। और ये हमने आपको कल की वीडियो में बताया किस तरह मोहम्मद बिन ज़ायद को डायरेक्ट पैगाम पहुंचाया गया और कहा गया कि हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे ईरान की तरफ से। ये पूरी सूरत हाल में एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि यूएई और बहरेन जो है ये दोनों, इन्होंने रिसेंटली, यही दो वो अरब मुल्क हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया है, इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात कायम किए और इसराइल के साथ इनके जो ताल्लुकात हैं वो अब तारीख की बेहतरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। अब बहरेन जो है उसने तो इतनी जल्दबाजी की इन ताल्लुकात को कायम करने में कि उसने बहुत बड़े वक्त का दौरा भी करवा दिया और जैसे ही ईरानी साइंसदान शहीद हुए तो बहरेन ने सरकारी सतह पर ऑफिशियली इस वहशियाना अमल की मजम्मत करने के बजाय ईरान के खिलाफ बयान दागने शुरू कर दिए। अब रिसेंटली होता ही है वो ममालिक जो इस हमले से खुश भी हैं वो भी मजम्मती बयान जरूर जारी कर देते हैं। ऐसे बयानात पे एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है, ईयू, यूरोपियन यूनियन सब इसकी मजम्मत करते हैं कि ठीक है जी, इस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बेशक वही लोग इसमें मुलव्वस हों। लेकिन बहरेन जो है उसने बजाय इसके कि वो ईरानी साइंसदान की शहादत की मजम्मत करता, उसने ईरान मुखालिफ बयानात देना शुरू हो गया। जबकि यूएई जो है मुत्तहिदा अरब अमारात, उसने मजम्मती बयान जारी किया था। अब जो चीज है वो है, उसने मजम्मत भी की और दोनों फरीकैन जो हैं, तमाम तर जो फरीकैन हैं, उन्हें सब्र से काम लेने का कहा। मगर ईरान जो है उसने इस वाक़े के बाद फिर भी खुलकर यूएई को धमकी दी क्योंकि ईरान को एक बात बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि असल गेम है क्या और ईरान के साथ आखिर होने क्या जा रहा है। तो ईरान ने खुलकर मोहम्मद बिन ज़ायद को धमकी दी कि वो नताइज भुगतने के लिए अब तैयार हो जाए। अब होना तो ये चाहिए था,
عام آدمی جو بیٹھا ہوا اس چیز کو سوچنے کی کوشش کرتا ہے، اینالائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے یہی سمجھ آتی ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے بارے میں بیان دیتا یا داغتا اور دھمکیاں دیتا، کیونکہ اس سائنسدان کی شہادت سے چند روز قبل ہی سعودی بادشاہ کی جانب سے دنیا کو ایرانی جوہری پروگرام جو ہے اسے روکنے کی التجا کی گئی تھی. یعنی سعودی جو فرما روا ہیں انہوں نے پوری دنیا کو یہ التجا کی تھی. اس کے ساتھ ہی ساتھ یو این میں، یونائٹڈ نیشنز میں ان کے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں سعودی عرب کے مستقل مندوب، انہوں نے بھی خط لکھا. اس کے علاوہ نیوم شہر کے اندر محمد بن سلمان، نیتن یاہو، موساد کا چیف مائک پومپیو، ان کی ملاقاتیں ہوئی اور یہ سب لوگ، یہ پورا پلان بنایا گیا. تو ایران جو ہے وہ سعودی عرب کو ابھی تک کیوں نشانے پر نہیں لے چکا؟ سعودی عرب کو وہ کیوں نہیں ڈائریکٹ بیان دے رہا؟ اور سعودی عرب جو ہے اس نے اس معاملے کے اوپر بھی کوئی بیان نہیں دیا. تو why سعودی عربیہ is getting a clean chit in this whole situation؟ اور ایران کی توپوں کا رخ بحرین اور یو اے ای کی طرف کیوں ہوگا؟ اس سچویشن کو سمجھنے کے لیے ہم پوری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ سعودی ولی عہد جو ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے 3-4 چیزیں کی. انہوں نے ایک تو سائنسدان کی شہادت کے بعد یہ کھلا پیغام دیا کہ وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ وہ تو جنگ چاہتے ہی نہیں ہیں. یعنی ایک بڑا کلیئر میسج تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسرائیل اور ایران کی جو ممکنہ جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کی ڈائریکٹ براہ راست شرکت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. انہوں نے یہ بیان دے کر یہ بات واضح کر دی، اور یہ بھی صرف اور صرف ایران کے ساتھ اپنی کشیدگی کم کرنے کے لیے ان کا ایک عمل تھا. اب سعودی اور جو عرب ممالک ہیں ان کی ایران اسرائیل ممکنہ جنگ میں شرکت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ اپنے جہاز لگا دے گا یا یو اے ای اسرائیل کے ساتھ اپنے جہاز اٹیچ کر دے گا اور وہ مل کے جا کے لڑیں گے. اس کی مراد یہ ہے کہ وہ وہاں پر امریکی اڈے جو ہیں ان کے اور ان اڈوں کو اور وہاں پر جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے انہیں استعمال کرنے کی اجازت دیں گے. یعنی آپ اپنی سرزمین اگر کسی ملک کو استعمال کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، فار ایگزامپل افغانستان یا کسی قریبی ملک کے اوپر امریکہ ڈائریکٹ اپنے بیس سے تو جہاز اڑا کے نہیں لا سکتا، اسے تو یہاں پر قریب کوئی ملک چاہیے ہوگا جہاں پر وہ اپنے جہازوں کو پارک کرے، یہیں سے جہاز اڑے، بمباری کریں اور جہاں پر واپس آ جائیں. اتنی زیادہ ٹریولنگ نہیں ہو سکتی. تو براہ راست جنگ میں شریک ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اڈے پرووائڈ کرتے ہیں، ہوائی اڈے پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتے ہیں، انہیں اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس پوری صورتحال کے اندر یہ بات واضح ہے کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی جنگ کا براہ راست حصہ بنے. اور اس کے ساتھ ہی ایران جو ہے وہ اسلامی دنیا میں سعودی عرب کے ساتھ جنگ یا حجاز مقدس جو ہے اس کے متعلق یا اسے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، کیونکہ پاکستان جو ہے، ترکی ہے، یہ ملک سعودی عرب کے ساتھ ان کے اپنے مسائل اپنی جگہ، لیکن یہ کبھی بھی یہ بات نہیں چاہیں گے کہ حجاز مقدس یا مقدس مقامات جو ہیں انہیں کسی قسم کی آنچ بھی آئے. یعنی پوری دنیا کے مسلمان ہی ہیں، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے وہ مقدس مقامات. تو ایران جو ہے اس حوالے سے بھی ایران کو بہت زیادہ خدشات ہیں کہ براہ راست جنگ ہم سعودی عرب کے ساتھ اس لیے نہیں کرتے. یعنی دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہے. اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ کھلی جنگ نہیں کرتا تو پھر وہ آئے دن اپنی پراکسیز جو ہیں اور وہ یمن میں جو حوثی ہیں جنہیں سعودی عرب باغی کہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، ان کے ذریعے سعودی عرب پر حملے کیوں کروا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب یہ جنگ یمن کی سرزمین پر لڑ رہے ہیں، اور ایران کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ سعودی عرب یمن میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے، اور وہ یمن کی حد تک سعودی عرب کو اپنے مقصد میں کامیاب کبھی ہونے بھی نہیں دے گا. اور نہ ہی ایسے آثار لگ رہے ہیں. ایران کافی حد تک کامیاب ہے سعودی عرب کو یمن کے اندر کنٹین کرنے میں، اور اسی لیے وہ وہاں پر حوثیوں سے حملے کرواتا ہے، اپنی پوری صورتحال کے اندر پراکسیز لڑواتا ہے تاکہ وہ یمن میں سعودی عرب کو کنٹین کرے اور سعودی عرب کو ایک اوور آل میسج بھی جائے کہ تم تو یمن میں کچھ نہیں کر سکے، تم ایران کے اندر کوئی پولیٹیکل چینج لانے کا کبھی نہ سوچنا. اب آتے ہیں اصل چیز کے اوپر کہ ایران بحرین اور یو اے ای کو کیوں کھلی جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل نے اپنے شہریوں کو وہاں پر جانے سے منع کر دیا ہے. دیکھیں، اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں. ایک تو یو اے ای اور بحرین، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کھل چکے ہیں، یعنی آفیشل ہے. اس کے علاوہ ان کی جغرافیائی حیثیت، اور تیسرا
ان ممالک کی جانب سے سعودی عرب کی طرح کا کوئی پیغام جاری نہ ہونا کہ ہم براہ راست جنگ میں اسرائیل کے ساتھ حصہ بھی نہیں بنیں گے اور اسرائیل کی معاونت بھی نہیں کریں گے، یعنی انہوں نے اس بات کو ایکنالج بھی نہیں کیا۔ اب سعودی عرب کے لیے تو اسرائیل کے جہازوں کو جگہ پرووائڈ کرنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ آفیشلی تسلیم نہیں کر چکا، نیوم کی ملاقات انہیں خفیہ رکھنی پڑی، تو سعودی عرب بہت ہی زیادہ بیک فٹ پہ ہے۔ سعودی عرب اپنے تعلقات قطر کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ٹھیک کرنے کی راہ پہ نکل چکا ہے، لیکن یو اے ای یہ سب نہیں کر رہا۔ یو اے ای نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اسرائیل جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو اس کے اندر پوری صورتحال کے اندر یہ دونوں ممالک جو ہیں بحرین اور یو اے ای، یہ ایران کے قریب ہونے کی وجہ سے اسرائیل اور امریکہ کے جو فوجی مقاصد ہیں ان کے حصول میں آسانی سے استعمال ہو سکیں گے، یعنی ان کے جو اڈے ہیں، ان کی تمام تر جو صورتحال ہے، ان کے جو وہاں پر اپنے طیارے وہ یہاں سے اڑائیں گے، ایران پر حملہ کر کے واپس آ سکتے ہیں، اور ایران کی جنگ اسرائیل سے سینکڑوں کلومیٹر دور سرحد تک ہی محدود ہو جائے گی، اور اسرائیل کو اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے؟ اب یہ نہیں ہے کہ ایران، یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایران ان دونوں ممالک کے ساتھ جنگ نہیں چاہتا، مگر وہ دھمکیاں صرف اس لیے دے رہا ہے کہ یہ ممالک اسرائیل کا فوجی میدان بننے سے گریز کریں۔ جس طرح سعودی عرب نے ڈر کے اپنے آپ کو بچا کے اس کے پوری صورتحال سے گریز کیا ہے، اسی طرح یو اے ای اور بحرین بھی گریز کریں، اور اس کے امکانات بھی بہت کم ہیں، کیونکہ یہ لوگ استعمال ہوں گے، اس کے بڑے واضح امکانات ہیں، خاص کر بحرین جو کہ پہلے ہی کھل کر ایران کے خلاف اسرائیل کی مدد کا اعلان کر چکا ہے۔ اب یو اے ای جو ہے، متحدہ عرب امارات، وہ نہایت مکاری کے ساتھ سعودی عرب والی پالیسی اپنانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا، کیونکہ ایران کے نزدیک یو اے ای جو ہے وہ اسرائیل اور ایران جنگ جو ہے اس میں امریکہ کی فوجی مدد نہ کرنے سے انکاری نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب تو انکاری ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی اتنی زیادہ انہیں ویسٹرن لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یو اے ای تو ایران کے بہت زیادہ قریب ہے، اس کی وجہ سے یہ انکاری نہیں ہو پائے گا اور اسے استعمال ہونا پڑے گا۔ اگر بات کی جائے اب اسرائیل کی، اور اب وہ گریٹر اسرائیل والے معاملے کو ہم ذرا ٹچ کر لیں اور اسے ذرا آپ سمجھیے گا۔ اسرائیل کی بات کی جائے تو اس صورتحال کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ایک پاسبلٹی رکھی، اس میں وہ ہر حال میں اسرائیل خوش ہوگا، کیونکہ ایک تو ایسی جنگ کوئی بھی ملک اس کے لیے اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسی جنگ شروع کرے جو جنگ اس کے اپنے ملک میں نہ ہو، اس کی سرحد سے بہت سے کلومیٹر دور ہو، اور جب وہ یو اے ای اور بحرین کو استعمال کرے گا تو وہ جنگ اسی سرحد پہ کنٹین ہو جائے گی، اسرائیل کو خود کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور شاید یہی جنگ یو اے ای اور بحرین کو ایران سے لڑا کے ایک تو اپنا مقصد پورا کرا کے بعد میں ان دونوں ممالک کے اوپر ایران کے حملے کرا کے وہ گریٹر اسرائیل کا اپنا خواب بھی پورا کر سکتا ہے، اور اس خواب کو پورا تو نہیں کہا جائے، بہت بڑا ایک خواب ہے، بہت آگے کا خواب ہے، لیکن اس میں وہ معاون ضرور یہ ثابت ہو سکتی ہے یہ چیز، کیونکہ جب اسرائیلی افواج بحرین اور یو اے ای میں آ جائیں گی تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے ان ممالک کا، اور یہ صورتحال نہ صرف ان عرب ممالک خاص کر بحرین اور یو اے ای کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا اثر ایران پر بھی پڑے گا، کیونکہ اسرائیل ان کے سر پر ہوگا، اسرائیل ان کے قریب آ چکا ہوگا، اسرائیل ان کی سرحد کے پاس آ چکا ہوگا۔ اب عالمی جو تیل کی گزرگاہ ہے، آبنائے ہرمز جو ہے، دا اسٹریٹ آف ہرمز، اس میں بھی ہر وقت اسرائیل اور ایران تصادم چلتا رہے گا۔ یہی نہیں، جو پاکستان کی بندرگاہ ہے گوادر، وہ بھی اسرائیل کے ریڈار پہ واضح ہو جائے گی اگر اسرائیلی فوجیں یو اے ای اور بحرین کے اڈے استعمال کرتی ہیں اور وہاں پر داخل ہو جاتی ہیں۔ اب یہ جو پورا ڈائریکٹ تصادم ہے، یہ بہت پورے خطے کے لیے، اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان اس میں سٹیک ہولڈر نہیں ہے، ہماری یہ تمام تر اتنی امپورٹنٹ ہائی اینڈ میٹنگز کیوں ہو رہی ہیں، یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے، یہ سب اسی کے پیش نظر ہو رہا ہے، یہ سب اسی سے بچنے کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہ پوری صورتحال ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے، اور پوری صورتحال کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ایک دن پہلے تک اتنا شیر و شکر تھا یو اے ای اور بحرین کے ساتھ، اس نے اپنے شہریوں کو وہاں پر سفر سے ہی منع کر دیا ہے، اور یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اسرائیل کو انٹیلیجنس معلومات مل چکی ہیں کہ ایران اب سعودی عرب کو بھی نہیں، اسرائیل کو بھی نہیں، یو اے ای اور بحرین کو نشانہ بنا سکتا ہے اپنے بدلہ لینے کے لیے اپنے سائنسدان کی موت کا۔ مخدوم صاحب کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔